बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 9 मई है और दिन है जुमे का। देखिए, जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन शुरू हुई है, जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदों पर कशीदगी शुरू हुई है, एक बात की जा रही थी कि अगर आपने कौमी यकजहती का मुज़ाहरा करना है, यानी अगर आपने भारत को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान में तमाम तर सियासी जमातें कम अज़ कम इस मामले के ऊपर इकट्ठी हैं कि भारत को जवाब दिया जाए, तो आपको इमरान खान को साथ बिठाना पड़ेगा। आपको इमरान खान को अडयाला जेल से निकालना पड़ेगा, इमरान खान को रिहाई देना पड़ेगी। ये बात पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में की जा रही थी। अब से कुछ देर पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी शहर इक़्तिदार से आ गई है। पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसे चीज़ें बेहतर हुई हैं पिछले चंद घंटों के अंदर, मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये बात पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से की जा रही थी, जब से भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि अगर आपने कौमी यकजहती का मुज़ाहरा करना है, अगर आपने दुश्मन को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातें कम अज़ कम इस मामले के ऊपर इकट्ठी हैं कि हम भारत को जवाब देने के लिए पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत मिलकर बैठ सकती है, तो आप इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान की रिहाई के हवाले से पिछले तकरीबन 5-6 दिनों से बाज़गश चल रही थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से एक गैर मामूली खबर आई है। यूँ कह लीजिए कि जंग के दौरान या जंग से पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ा डिसीजन हो गया है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो खबर शहर इक़्तिदार से आई है, ये खबर बताने से पहले मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी जो लाहौर से आई है उसकी तफसीलात पहले बता देता हूँ। मियाँ इबाद फ़ारूक, आप सब जानते हैं कि 9 मई के बाद जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, उनमें मियाँ इबाद फ़ारूक वो शख्स है जिसको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था। उसको मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल चला। पिछले तकरीबन 2 साल उसको मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल होने के बाद कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया। मियाँ इबाद फ़ारूक वही हैं जिनका बेटा, तकरीबन 6 साल का बेटा जो है वो फौत हो गया था जब मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं वो मिलिट्री कस्टडी के अंदर थे। अब से कुछ देर पहले मियाँ इबाद फ़ारूक को भी रिहाई मिल गई है, वो अपने घर आ गए हैं। याद रखिएगा कि मियाँ इबाद फ़ारूक पिछले तकरीबन 1.5-2 साल उन्होंने मिलिट्री हिरासत में गुजारा। उसके बाद उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की क्योंकि उन्होंने वो जितना भी उनकी कैद थी वो मिलिट्री हिरासत में उन्होंने काट ली थी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इबाद फ़ारूक साहब के हवाले से ये खबरें गर्दिश करती रही हैं वक्तन फ़वक्तन कि उनको रिहाई नहीं मिलेगी। इबाद फ़ारूक हों, हसन नियाज़ी हों, ये 2-3 ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से कई अरसे से ये खबर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि जनाब इन लोगों को रिहाई नहीं मिलेगी, लेकिन इबाद फ़ारूक को आज रिहा कर दिया गया है, वो अपने घर आ गए हैं। खबरें शहर इक़्तिदार में ये भी गर्दिश कर रही हैं कि आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर शायद मियाँ महमूदुर रशीद, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी साहब को तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो उनको ज़मानत मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब नॉर्मलाइज होना शुरू हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या कुछ हुआ है। देखिए, ये बात पिछले कई दिनों से की जा रही थी कि जनाब कौमी यकजहती का मुज़ाहरा कीजिए, भारत को जवाब दे दीजिए। आप देख लीजिए कि भारत का तमाम तर जो मीडिया है वो भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम लीडरलेस है। पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो अपने लीडर्स के पीछे नहीं खड़ी, अपने हुक्मरानों के पीछे नहीं खड़ी, क्योंकि सबको पता है 8 फरवरी 2024 को जिस किस्म के इंतखाबात हुए, जो जिस तरह उन इंतखाबात के नताइज तब्दील किए गए, कौम ने वोट इमरान खान को दिया, मुसल्लत शहबाज शरीफ को कर दिया गया। तो इस वजह से पाकिस्तान की कौम तकसीम है। भारत का तमाम तर मीडिया यही नैरेटिव बुन रहा है, यही नैरेटिव बना रहा है कि जनाब पाकिस्तानी कौम इस टाइम तकसीम है। इस वजह से कौम का मोराल उस तरह हाई नहीं है। बेशक पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो जंग लड़ रही है, पाकिस्तान की फ़ौज का मोराल हाई है, लेकिन कौम जो है वो डिवाइड है। तो अगर आपने कौम का एक मुस्बत पैगाम दुश्मन को देना है तो आप इमरान खान को रिहा करें। आप इमरान खान को पैरोल पर रिहा कर दें, इमरान खान को वक्ती तौर पर ज़मानत दे दें, कम अज़ कम इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आएँ, कौमी क़यादत के साथ बैठे, एक भारत को
پیغام جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے نا کہ اگر عمران خان اس ٹائم اڈیالہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان تمام تر سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ کتنا تگڑا پیغام ہے۔ یعنی بھارت کا جو بھی جنگی جنون بھارت کو سوار ہوا ہے، آدھا بھارت نے جو اسی ٹائم مر جانا ہے جب عمران خان کو انہوں نے اڈیالہ جیل سے باہر آتے ہوئے دیکھنا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کی ہی حکومت تھی 2019 میں جب ابھینندن کو گرفتار کیا گیا، بھارتی طیارہ گرایا گیا، پائلٹ کو پکڑا، اور اس ٹائم جو کچھ بھی ہوا تو عمران خان کا ایک خوف ہے۔ شہباز شریف کی وہ پرسنالٹی نہیں ہے، شہباز شریف کا اس طریقے سے بھارت کے اوپر خوف نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے پاس بھی ظاہر انالیسز ہیں، ان کی بھی ایجنسیز نے ان کو رپورٹ دی ہیں کہ قوم شہباز شریف کے پیچھے نہیں کھڑی، یعنی موجودہ حکومت کے پیچھے نہیں کھڑی۔ تو اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن دائر کی۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے یعنی جمعے کی نماز سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ عمران خان کو پرول پر رہا کیا جائے۔ یعنی پرول پر رہائی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ جنگ کا ماحول ہے، یہ تو اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ جس طرح بھارت جو کچھ کر رہا ہے اور بھارت میں جس قسم کی اب تیاریاں کی جا رہی ہیں، یعنی انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے آئی پی ایل کو سسپینڈ کر دیا، ملین ڈالرز کی لیگ اگر وہ سسپینڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کسی بھی ٹائم بھارت پر حملہ آور ہو سکتا ہے، دوسرا وہ خود بھی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے حملہ کیا تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ معاملہ ابھی کم از کم اگلے 5-7 دن تک رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان نے ابھی جواب دینا ہے۔ پاکستان نے جو رافیل طیارے گرائے، پاکستان نے جو ڈرون گرائے وہ پاکستان نے اپنے دفاع میں گرائے ہیں۔ ابھی تک پاکستان نے اٹیکنگ یا اگریسو اپنی پالیسی نہیں اپنائی، پاکستان ابھی تک ڈیفینسو ہے، پاکستان اپنا دفاع کر رہا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان کوئی بھارت پر حملہ نہ کرے۔ ہر صورت میں پاکستان نے بھارت پر حملہ کرنا اور اسی وجہ سے وہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو خبر یہ آئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جناب عمران خان کی پرول پر رہائی کے حوالے سے جو درخواست پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی تھی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اب اس سماعت کے لیے مقرر ہونے کے حوالے سے بڑی خبر شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں یہ گردش کر رہی ہے کہ جناب کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اب وہ معاملات نہیں ہیں جو شاید معاملات پہلے تھے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ شاید اگر جنگ ہوتی ہے تو ایک دن چلے گی، کچھ گھنٹوں کے لیے شاید سرحدی حدود کی خلاف ورزی ہوگی، فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوگی، شاید وہ وہاں سے ڈرون پھینکیں گے، یہ بھی یہاں سے ڈرون پھینکیں گے۔ لیکن پچھلے 96 گھنٹوں کے اندر جو کچھ ہوا، 6 مئی کی رات سے لے کر آج 9 مئی تک جو کچھ پچھلے 3 دنوں میں ہوا وہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ بھارت نے پاکستان کے اندر حملہ کیا، کئی لوگوں کو شہید کیا، پھر ڈرون حملے پاکستان میں ہونا شروع ہوئے، پاکستان نے ان کے لڑاکا طیارے گرائے، ان کو نقصان پہنچایا۔ کل بھارت نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے 14 شہری جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، کئی بچے ہیں، کئی خواتین ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سری نگر میں ہماری ایئر بیس پر بھی حملہ ہوا ہے، ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر بھی پاکستان نے حملہ کیا ہے۔ تو یہ جو ابھی ایک معاملہ شروع ہوا ہے یہ اب رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے یہ بڑی اسٹریٹجک درخواست ہے۔ یہ ایسے ہی درخواست دائر نہیں ہوئی، یہ کہیں نہ کہیں فیصلہ ہوا، کہیں نہ کہیں مشاورت کی گئی، کہیں نہ کہیں باقاعدہ اس درخواست کو دائر کرنے کا ڈیسیجن ہوا کہ اس درخواست کے عوض ہی عمران خان کو پرول پر رہائی ملے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو رہائی نہیں ملنی اور پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کر دی۔ اب سے کچھ دیر پہلے علی امین گنڈا پور جنہوں نے کل بھی کوشش کی تھی کہ ان کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو جائے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو گئی ہے اور عمران خان سے یہ منظوری لی گئی ہے پہلے کہ ہم آپ کے پرول پر رہائی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رہے ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ لیں گے کہ آپ کو وقتی طور پر رہا کر دیا جائے۔ اور یہ وقتی طور پر یہی ہے نا کہ اگر عمران خان ایک دفعہ باہر آ جائیں گے تو وہ جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ قومی یکجہتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جو ایک تذبذب کا شکار ہے پوری قوم کے، عمران خان جو قوم کے لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے، باقی جو حکومت اس ٹائم موجود ہے اس کو قوم نے مینڈیٹ نہیں دیا ہوا، لیکن فوج کے ساتھ ظاہر ہے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی عوام کو کھڑا ہونا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور قوم آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔
ضروری یہ ہے کہ عمران خان بھی باہر آئیں اور آ کر پاکستانی قوم کو پیغام دیں کہ ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم بے شک اس حکومت کو نہیں مانتے, ہم اس ریاست کو نہیں مانتے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے گلے شکووں میں پڑیں. فی الحال ہمیں فوج کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے. تو بھارت کو جو یہ پیغام جائے گا, بھارت کو یہ جو ایک تگڑا میسج جائے گا, اس سے دشمن کے حوصلے پست ہوں گے, اس سے دشمن کو شکست ہوگی. تو خبر شہر اقتدار میں یہ گردش کر رہی ہے حضور والا کہ عمران خان کی پیرول پر رہائی کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ پہلے میرے کارکنوں کو رہا کیا جائے, میری سیاسی قیادت کو رہا کیا جائے, میں بعد میں اپنی رہائی کے حوالے سے بات چیت کروں گا. اور اب آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو 26 نومبر والا واقعہ تھا اسلام آباد میں, جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا تھا, ان کے بھی تقریباً تمام تر کارکنان کو جیل سے رہا کر دیا گیا. پھر اعجاز چودھری صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہائی ممکن ہوئی, گو کہ ان کو بھی کوٹ لکھپت جیل سے رہا تو نہیں کیا گیا, لیکن ان کی رہائی کے احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ چکے ہیں. پھر عباد فاروق کی جو رہائی ہے, آپ اس کو کسی صورت اگنور نہ کریں. عباد فاروق کی رہائی کا مطلب یہ ہے, یہ انڈیکیشن یہ ہے کہ چیزیں اب بہتری کی جانب جا رہی ہیں. عباد فاروق اور حسان نیازی دونوں ایک ہی لیول کے اوپر تھے. ان کو 9 مئی کے بعد ایک ہی طرح سے دیکھا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ نہ حسان نیازی کو کوئی ریلیف ملے گا اور نہ ہی میاں عباد فاروق کو ریلیف ملے گا. عباد فاروق نے تو اپنا ظاہر ہے ایک معصوم ننھا بچہ کھویا ہے, اور پھر بھی آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ میں نے مشکل وقت گزارا ہے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا, میں ڈٹ کر کھڑا رہا اور آگے بھی میں ڈٹ کر کھڑا رہوں گا. عباد فاروق کی رہائی کے بعد ایک قوی امکان ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود الرشید اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ, شاہ محمود قریشی بھی جن میں شامل ہیں, ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تمام کی رہائی سے پہلے ہی عمران خان کو وقتی طور پر پیرول پر رہا کر دیا جائے, اور عمران خان کا باہر آ جانا اس جنگ کے ماحول میں, کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جنگ شروع ہونی ہے, جنگ آلریڈی شروع ہو چکی ہے. وی آر آلریڈی ان اے وار سچویشن, ہم آلریڈی جو ہے وہ سچویشن میں آ چکے ہیں جہاں پر ہر دوسرے گھنٹے پر, اب تو دنوں کی بھی بات نہیں ہے نا, اب تو ہر دوسرے گھنٹے پر پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے. کبھی لاہور میں, کبھی قصور میں, کبھی راولپنڈی میں, کبھی سیالکوٹ میں. ہر آدھے گھنٹے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان پر حملہ آور ہو رہا ہے. اب عین ممکن ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے وہ سماعت کے لیے آج ہی مقرر ہو جائے. ابھی وقت تو ہے, لیکن کیا پتہ وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہو جائے. ظاہر ہے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ حکم نہیں دے گا, کیونکہ عدالتی کارروائی مکمل کر کے, جو بھی کاغذی کارروائی ہے اس کو مکمل کر کے ہی عمران خان پیرول پر رہا ہوں گے. میں آپ کو ایک خبر بتا دوں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اب پس پردہ بہت سے اقدامات ہو رہے ہیں. اب اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جس طرح کی باتیں پہلے کی جاتی تھی کہ جناب عمران خان, عدالتیں عمران خان کو رہا کر دیں گی. اب عمران خان کی رہائی کا جو فیصلہ ہے وہ شاید فیصلہ سازوں نے کر دیا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ اب عمران خان کی ضرورت پڑ گئی ہے, کیونکہ قوم کو اگر اکٹھا کرنا ہے, قوم کو یکجا کرنا ہے, یقین جانیے عمران خان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو ایک پیغام دے کر پوری قوم کو متحد کر سکتا ہے. وہ قوم جو اس ٹائم اگر تھوڑی سی اداس بھی ہے, پریشان بھی ہے, مایوس بھی ہے, اس کو اتنی انرجی ملے گی, اس کو اتنا حوصلہ ملے گا, اور جو پیغام بھارت کو جائے گا نا وہ بھی فیصلہ سازوں کو پتہ ہے. اسی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, وزیر اعظم ہاؤس بلایا جائے, ساتھ بٹھایا جائے. ابھی یہ تمام تر چیزیں حتمی مراحل میں داخل ہوں گی. شہر اقتدار کے جو باخبر صحافی ہیں, انفارم جو جرنلسٹ ہیں, وہ بھی اب ان خبروں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کاغذی کارروائی کا عمل شروع ہو چکا ہے. عین ممکن ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کوئی بہت بڑی خبر ہمیں سننے کو ملے. اگر بھارت خدا نخواستہ دوبارہ کوئی اور بڑا حملہ کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ رہائی عمران خان کی جو اگلے 48 گھنٹوں میں ہونی ہے وہ اگلے 12 سے 14 گھنٹوں میں بھی ہو جائے. سو جو کچھ بھی ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. ہمیں پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے, پاکستان کی فوج کے لیے دعا کرنی ہے, اور دعا کرنی ہے کہ عمران خان جلد از جلد اڈیالہ جیل سے باہر آئیں, سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں, ایک پیغام دیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.